बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो आ गया शाहकार जिसका था इंतज़ार, यानी कि वज़ीर आज़म साहब का ख़िताब। और वज़ीर आज़म साहब के ख़िताब के ऊपर मुझे पंजाबी की जो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, बोली जाती है, वो चूँकि हम लाहौरी हैं, ज़रा खुल के बात करते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि वो यहाँ पर बात नहीं हो सकती। तो मैंने उसमें थोड़ी सी तहरीफ़ या कह लें कि थोड़ी सी आल्ट्रेशन की है उसमें, उस कहावत में, और उसको मैं उर्दू में कहने जा रहा हूँ। वो ये है कि जब बैंड लगी बजने तो न्याज लगी बटने। तो ये वज़न मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसका जो रदीफ़ काफ़िया वज़न है उसको ठीक करूँ, लेकिन वो इससे ज़्यादा हो नहीं पाया मुझसे। तो बैंड लगी बजने तो न्याज लगी बटने, ये इमरान खान साहब के ख़िताब का कुल अगर निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है। इमरान खान साहब को ये सहूलतें अवाम को देने के जनाब 5, और फिर फ्रॉड, और इससे कुछ नहीं हासिल होना। मैं आपको एक और बात बता दूं कि फ्रॉड क्या है, रंगबाजी क्या है, वो मैं सारी आपको बता देता हूँ। उनके ख़िताब के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से थे। एक फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर था, एक उनका पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर था या अपनी कारकर्दगी के ऊपर था, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत का जो पट्ठा बैठा है, जो बेड़ा गर्क हुआ है, वो ये हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने आम आदमी को रोल के रख दिया है। आम आदमी की दस्तरस से आटा, चीनी, दाल, इस तरह की चीज़ें छीन ली हैं, और फिर बड़े बैठ के फ़ख्रिया अंदाज में, तंज़िया अंदाज में फरमाते हैं कि मुझे कौन सा स्विट्ज़रलैंड की इकॉनमी मिली थी विरसे में, जो मैंने आके हिसाब देना होता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बड़ा काम किए हैं। वो काम क्या थे, इकॉनमी क्या थी। फेक न्यूज़ के ऊपर उन्होंने दूसरी बात की, या पीका के कानून के ऊपर बात की। वो बुनियादी तौर पर सारी गुफ्तगू का लुब्बे लबाब ये था कि ये लोग तो मेरे घर के पीछे पड़ गए हैं, यानी कि खतून अव्वल के पीछे पड़ गए हैं। खतून अव्वल जो जनाब वो महफूज नहीं है, तो इसलिए मैं जनाब ये ड्रैकोनियन लॉ, जिसको इनका अपना अटॉर्नी जनरल ड्रैकोनियन लॉ कह रहा है, जिसको पाकिस्तान भर की जो वकला तंजीमें हैं वो इस कानून को काला कानून कह रहे हैं, और कहते हैं कि इस तरह के कवानीन तो आमरों ने भी नहीं लगाए, आमरों ने भी इस तरह के कानून नाफिज नहीं किए जिस तरह के कानून इमरान खान साहब आपके हमारे वज़ीर आज़म ने नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अल्लाह भला करे, और जिसके पीछे इमरान खान साहब के पालतू मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, और मैं बड़ा सोच समझ के ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ये ब्राइब करने का तरीका इमरान खान साहब ने नया निकाला हुआ है। वो फिर कभी किसी और कि ये सहाफ़ियों को वो तो लिफाफे देते थे ना, ये बायोलॉजिकल ब्राइब करते हैं। वो किस तरह करते हैं, या आईटी वाली ब्राइब करते हैं, वो फिर कभी हम इसका जिक्र करेंगे। आज हम इस पर बात की तो हम मौजू से हट जाएंगे। मौजू इमरान खान साहब के ख़िताब का है। तो वो सारे बैठ के, जिसने पीका के रुकावट डाली या जिसने पीका के कानून के ऊपर अमल दरामद रोका, उस जज के पीछे पड़े हुए हाथ दो के सारे, और गलीज़ तरीन यानी कि गाली के जवाब में बकौल ये कहते हैं कि जी कि हम फेक न्यूज़ गाली, उसके जवाब में ये गलाजत बोल रहे हैं। इनके जो माउथ पीसेस हैं, जो कहने को सहाफ़ी हैं, और नौकरियां वो इमरान खान साहब की कर रहे हैं, तो वो किसके, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के ऊपर जो गंद फेंक रहे हैं, क्योंकि वो रुकावट उन्होंने खड़ी की है। वरना इमरान खान साहब तो चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान का सकूत हो पाकिस्तान में। फिर बात करेंगे आगे कि ये सारी की सारी वो क्या बात कर रहे थे। मैं उनकी जो कह लें कि उन्होंने जो एक पैकेज अनाउंस किया है, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि वो जो मैंने 3 हिस्से आपको गिनवाए कि इमरान खान साहब ने मुकम्मल रंगबाजी की है। पहली रंगबाजी ये कि बिजली की जो कीमत है पर यूनिट, वो इमरान खान साहब ने 5 रुपये कम करने का ऐलान किया है। ये आपने सुना, लेकिन आज की अखबारों में जो खबर छपी हुई है वो आज के दिन 6 रुपये कीमत बढ़ाई गई थी। इमरान खान साहब आज के दिन, यानी कि वज़ीर आज़म ने 2 नंबरी ये की, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये वाला लफ्ज़ यूज़ करते हुए, और इसको फेक न्यूज़ साबित करके दिखाएं कि जो नेपरा ने आज जो डिस्कोस को 6 रुपये कीमत पर यूनिट बिजली की फ्यूल एडजस्टमेंट में बढ़ाने की इजाज़त दी। आज कीमत बढ़ाएगी 6 रुपये, और रात को इमरान खान साहब ने जनाब वो 5 रुपये वापस ले लिए। कौम के ऊपर जो एहसान किया है, वो मतलब क्या एहसान है ये वाला कि तुम 6 रुपये बढ़ाओ, मैं 5 रुपये वापस ले लूँगा। कीमत फिर भी बढ़ी, 1 रुपया बढ़ गई फिर भी सर। और वो कह रहे हैं कि जी कि मैं मतलब हातम ताई की कब्र के ऊपर जनाब वो बरहना रक्स फरमा रही है हुकूमत। ये वाले
پیکج کا اعلان کر کے. پہلی بات یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ مکمل رنگ بازی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بجلی کی قیمت پہلے 6 روپے بڑھائی، 5 روپے رات کو واپس لے لی، اور پھر یہ باقی کا جو سارا کہ 10 روپے مطلب ہم تو 20 روپے جو ہے وہ ٹوٹل دے رہے ہیں. 10 روپے پٹرول سستا اور 10 روپے جناب ڈیزل سستا. اور یہ کب تک ہے؟ ویسے تو وہ ہر 15 دنوں بعد جو ہے وہ اس کی قیمت کا تعین ہونا ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے وہ اپنا اگلے بجٹ تک جو ہے وہ ہم یہ کر رہے ہیں. پھر یعنی کہ اگلے بجٹ تک قیمتیں نہیں بڑھیں گی، یہاں پر وہ قیمتیں قیام کریں گی. پھر اس کے بعد فرمایا انہوں نے کہ جی کہ جتنے گریجویٹس ہیں ان کو 30,000 روپیہ دیں گے. ویری گڈ، کیا بات ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جی کہ وہ جو احساس پروگرام ہے جس کی دنیا تعریف کرتی ہے، بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا کمال صرف اتنا ہے کہ اس کا نام انہوں نے تبدیل کیا. بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کو انہوں نے نام تبدیل کر کے احساس پروگرام رکھا ہے، اور اس میں وہ پیسے تھوڑے سے ڈال دیے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ پہلے ہم ہر خاندان کو 12,000 دیتے تھے، اب 14,000 روپیہ دیں گے. اس طرح کے یہ لالی پاپ دے رہے ہیں. اور یہ کیوں دے رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، یہ کام تو حضور والا یہ پہلے 100 دنوں میں کرنے تھے. انہوں نے پہلے 100 دنوں میں پاکستان کا نقشہ تبدیل کرنا تھا. اب یہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، دوسری مثال آ گئی میرے ذہن میں کہ ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں. یہ جناب آپ مارے ہیں ٹکریں، ان ٹکروں کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. آپ کو نظر آ رہا ہے سندھ سے اٹھتا ہوا سیلاب، سندھ سے جو بلاول بھٹو زرداری وہ لانگ مارچ لے کے چلے ہیں، وہ جب پنجاب میں داخل ہوگا اور پھر وہ جتنی شد و مد کے ساتھ آ رہا ہے، جتنا وہ کراؤڈ چارجڈ ہے، اتنا چارجڈ کراؤڈ میں نے پیپلز پارٹی یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب، یا کہہ لیں آپ 2008 کے بعد اتنا چارج کراؤڈ پیپلز پارٹی کا میں نے نہیں دیکھا. اچھا، وہ سارے کا سارا چارج کس نے کیا؟ خان صاحب نے کیا. ادروائز تو وہ 15 سال سے حکومت میں ہے سندھ میں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سندھ میں 15 سال میں کسی کی حکومت ہو اور وہ وفاق کے خلاف اٹھے اور جناب اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہوں، اور پھر وہ سیلاب پورے کا پورا بن کے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب آپ کے اوپر لوگوں کو اعتبار نہیں رہا، لوگ آپ سے تنگ ہیں. اس کا دوسرا اور کوئی مطلب نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ نکالتی پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اس پر ان کا ووٹ بینک، اس کا ہولڈ، اور پھر انہوں نے گورن کر کے مثالیں ثابت کی ہوئی ہیں کہ جناب پنجاب سے اچھی گورنمنٹ کسی اور صوبے میں کبھی چلی نہیں. کل بھی ہمارے کچھ سندھی دوست آئے ہوئے تھے اور وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پنجاب کو میاں برادران آگے لے گئے ہیں پاکستان سے. تو یہاں سے اگر کوئی اتنا کراؤڈ نکلتا، اتنا لانگ مارچ نکلتا، اتنا جو آدم ہے یا اولاد آدم اتنی نکلی ہوتی، اتنا رش ہوتا جس کو ہم پنجابی ملک کہتے ہیں کہ پورے کا پورا ملک نکل آیا، تو ملک کراؤڈ کو کہتے ہیں پنجابی میں. تو یعنی پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہاں پر تو ان کی حکومت نہیں ہے اس وقت، اور لوگ جو ہیں وہ پچھلی حکومت کو یاد کر رہے ہیں. اور پائن ہوتے تو 15 سال تو حکومت ہے پیپلز پارٹی دی، اور پیپلز پارٹی نے بھی جتنے کام کیے ہیں وہ بتانے پڑتے ہیں لوگوں کو، بڑے اچھے کام کیے. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا. انہوں نے جو ہیلتھ کے اوپر کام کیا ہے، پانی کے اوپر جو کام کر رہے ہیں، جو مٹی میں انہوں نے سڑکیں بنا دی، جال بچھا دیے، بہت کام کیا ہے انہوں نے. لیکن ان کی میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ویک ہے. ادروائز یا پروپیگنڈا ان کا کرنے کا جو سیل ہے وہ بڑا انٹرینڈ ہے، جتنا ٹرینڈ عمران خان صاحب کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں سے آ رہے ہیں لوگ جو 15 سال سے ایک پارٹی کی حکومت کو برداشت کر رہے ہیں، اور بقول باقی تمام جماعتوں کے کوئی اچھی مثال بھی نہیں وہاں پہ، گورننس کی سانپ کے کاٹے کا علاج نہیں ہے وہاں پر کتے جھنجھوڑ بمبوڑ دیتے ہیں بچوں کو، سارا کچھ اپنی جگہ پر. اس کے باوجود اگر وہاں سے آ رہے ہیں لوگ تو پھر عمران خان صاحب کا گھبرانا بنتا ہے. اس خطاب کا دوسرا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب معافی چاہتا ہوں جو کہتے تھے کہ جناب کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ خود گھبرا گئے ہیں. اور آج کی تقریر میں انہوں نے اپوزیشن کو کوئی جناب اس طرح کی بات نہیں کی. ڈائریکٹ کیوں نہیں کی کہ جناب وہ خوف زدہ آدمی یار گھبرا گیا. کہ پہلے کوئی ان کی تقریر اپوزیشن کو گالیاں دینے کے علاوہ ہوتی نہیں تھی. ان کی پوری تقریر کی تان آ کے ٹوٹتی تھی کہ جناب کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں. تو آج انہوں نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ان کا موڈ کہیں اور زیادہ خراب نہ ہو جائے. آپ فنکاری چیک کریں، عمران خان صاحب کی رنگ بازی چیک کریں کہ آپ کو ایک طرف یہ والی بات سنائی جا رہی ہے اور دوسری طرف کیا جا رہا ہے.
تو عمران خان صاحب جو ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بجلی والے معاملے میں کونکب کیا ہے، یہ پٹرول والے معاملے پہ پر بھی یہ جو اب آ کے اس موقع پہ اوپر کر رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی سمجھ ہے کہ یہ دیر پا نہیں ہونی چیز، یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. کیونکہ ایک ہی لمحے پہلے جب وہ یہ اعلان کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتیں زیادہ ہیں تو یہ جو اپوزیشن شور ڈال رہی ہے، یہ ان کے پاس کیا فارمولا ہے کہ یہ آ کے پٹرول سستا کر دیں گے. اگلے ہی لمحے، اس سے بعد دوسرے لمحے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 روپے پٹرول سستا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ اپنی ہی بات میں ان کے تضاد ہے. آپ پھر عالمی منڈی میں پٹرول مہنگا ہے تو پھر آپ سستا کس طرح کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی منڈی میں جو بھی قیمت ہو، آج حکومت کے اللے تلے جو ہیں، اس کے جو کھانچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ جو آپ خان صاحب ٹھیک کہا کرتے تھے کہ جب پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اوپر وزیر اعظم آپ کا چور ہوتا ہے، تو یہ آپ ہی کی بات آپ کے اوپر آ رہی ہے. دوسری بات معافی چاہتا ہوں، انہوں نے بات کہی کہ جی کہ وہ اپنا میں کون سا سوئٹزرلینڈ کی اکانومی مجھے ملی تھی، اور اس سے پہلے آج کے خطاب سے پہلے انہوں نے کہا جب ہمیں اقتدار ملا تو ملک دیوالیہ ہو چکا تھا. فیک نیوز ان کے اوپر لگتی ہے. فیک نیوز کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں کہ جو ان کو اپنی جو اہلیہ کا بیسیکلی درد ہے، سارے درد اپنے ہی ہوتے ہیں، اور جناب وہ پورے کا پوری قوم کا اور آزادی صحافت کا اور آزادی اظہار رائے کا کڑا کا نکال دیں کہ یہ سربستہ ہو گئے ہیں، کمر بستہ ہو گئے ہیں. تو جناب انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں مطلب وہ ملا تھا پاکستان، پچھلی تقریر میں کہا تھا دیوالیہ. آج کہہ رہے تھے کہ مجھے کون سی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میکرو لیول کے اوپر اکانومی کیا تھی پاکستان کی، جب یہ آئے تو ڈالر 105 کا تھا، اب 180 کا ہو چکا ہے. پٹرول جب یہ آئے تو 75 روپے لیٹر تھا، آج 160 روپے پر بک رہا ہے. ٹوٹل قرضہ جب یہ آئے تھے پاکستان کا 25,000 ارب تھا جو قرضہ لیتے تھے زرداری، نواز شریف، اور جناب وہ اپنے کھیسے میں ڈال لیتے تھے، اور پھر جا کے جناب وہ جا کے سوئس بینکوں میں وہ پیسہ ڈال دیتے تھے اپنا. وہ تب 25,000 کی لوٹ مار کی تھی یہ زرداری اور نواز شریف نے. سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پیسے رکھے تھے، باہر جائیدادیں خریدی تھی. تو اب عمران خان صاحب کے دور میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ قرضہ 51 یعنی کہ 51,000 ارب روپے ہے. اب خود حساب لگائیں کہ یہ کتنے ایماندار ہیں. سونا 51,000 کا تولہ تھا جب خان صاحب آئے تھے، اور اب 1,25,000 کا تولہ ہے. سریا 70,000 روپے کا ٹن تھا، آج 1,75,000 روپے کا ٹن ہے. حساب لاؤ، غریب کیا بنائے گا مکان. گھی سر کچن آئٹم یہ 130 روپے کلو تھی جب یہ آئے تھے، اور اب 410 روپے کلو ہے گھی. باقی بھی بڑی لمبی فہرست ہے. چینی کا کیا ریٹ تھا، بھاؤ تھا، اور ان کے دور میں کیا ہو گیا، سیمٹ کا، میں کہتا ہوں ایک ایک چیز کا. لیکن انہوں نے کہا ایک مطلب خود کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ خود حساب لگا کے دیکھ لیں، نکال کے دیکھ لیں کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. غلط کر رہے تھے. بات کس طرح غلط کر رہے تھے کہ جی کہ ادھی گل دسو نا، ادھی گل دس رہے ہیں. ادھی گل فرما رہے ہیں کہ جی ترکی میں جو مہنگائی آئی ہے، مطلب وہ کہتے ہیں یہ انٹرنیشنلی ہمیں کرونا پڑ گیا، پہلے وہ پڑ گیا، کرونا کے بعد جناب وہ قیمتیں بڑھ گئیں، وہ پوری دنیا پہ امپیکٹ آیا. اچھا جی آیا ہوگا. فرماتے ہیں امریکہ میں 30 سال بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے. اچھا جی کینیڈا میں 30 سال بعد مہنگائی اتنی ہوئی ہے جتنی اب ہوئی ہے. برطانیہ میں 1992 میں آخری دفعہ اتنی مہنگائی ہوئی تھی. ترکی میں 20 سال بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. تو پاکستان تو اب بھی دنیا کے سستے ممالک میں سے ہے. او حضور اعلیٰ، آپ جو باتیں کریں کہ جی کہ وہ انڈیا میں آج بھی 220 روپے لیٹر پٹرول ہے، یعنی پاکستانی روپے کے حساب سے. سر کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ پر کیپٹا انکم کیا ہوتا ہے، اور پھر میں اس کو دیسی زبان میں بھی تڑکا لگا کے آپ کو بتاؤں گا. بھارت میں جو فی کس آمدنی ہے، یعنی کہ جتنی قوم کے پاس دولت ہے، یعنی بھارتی سرکار کے پاس جتنا پیسہ ہے، اگر وہ اپنے تمام بھارتی شہریوں میں وہ پیسہ مساوی تقسیم کر دے کہ ہر بندے کو 100 روپے ہے اور وہ جناب توڑ کے ہر بندے کو پیسے دے دے، تو اس کے جناب ہر بندے کے حصے میں پیسے آتے ہیں 1927.7 ڈالر ہر فی کس، یعنی کہ ماجے کو، ساجے کو اور مودی کو، سب کو جناب وہ جو حصے میں آئے گا نا وہ 1927 ڈالر آئیں گے. یہ پر کیپٹا انکم ہے.
اچھا اب وہاں پر، اور پاکستان کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا، امریکہ جس کی مثال دے رہے ہو یار، اور دوائی جڑی اکھ دی ہے نا اکھ دے اتنے لاؤ گوڈے اتنے نہ لاؤ یار، کوئی مثال جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کی دیں۔ امریکہ کی مثال دے رہے ہیں، امریکہ کی جو پر کیپیٹا انکم ہے فی کس آمدنی وہ ہے $63,593.4، $63,000 یعنی $63,593۔ خدا کا خوف کریں، آپ پاکستان کی مثال دے رہے ہیں، کینیڈا $43,294 پر کیپیٹا انکم، اور پاکستان دی ترکی کی بھی سن لیں $8,536 اور پاکستان دی $1,188۔ یہ حال ہے۔ اب اس کی پنجابی میں سادہ زبان میں مثال سن لیں کہ یار کہ ملک ریاض کو 1 کلو چینی خریدنی ہو تو اس کو کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ امیر آدمی ہے۔ اگر عمران شفقت کو کلو چینی خریدنی پڑے تو عمران شفقت ایک باری سوچے گا میرے پرس وچ کنے پیسے نے تو میں راتی کی کراں گا۔ یہ یا اس کی اور مثال لے لیں کہ ملک ریاض نے 10 تولے سونا خریدنا ہے تو کتنا ہے جی، 1,75,000 قیمت ہے نا سر، یہی دسی نا میں، 1,75,000 جتنی بھی قیمت ہے پاکستان میں، تو ملک ریاض کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی 1,75,000 نہیں سوری 1,25,000 فی تولہ، 1 تولہ سونا، 10 تولے سونے خریدنے ہوں تو آپ 10 لاکھ روپیہ لگا لیں، ملک ریاض صاحب کو کوئی فرق پڑے گا؟ عمران شفقت پٹھا ہو جائے گا، سر جی مکان بیچنا پہ جائے گا مجبوراً، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، 10 لاکھ کتوں لے آواں گا میں؟ تو یہی حال ہے پاکستانیوں کا کہ آپ پاکستانیوں کو، عام پاکستانی کو ملا رہے ہیں امریکہ کے شہریوں کے ساتھ کہ جی اتنے بھی تو مہنگائی ہوئی ہے، ان کو نہیں فرق پڑتا یار۔ پاکستان میں پٹرول میں کہتا ہوں 500 روپے کا ہو جائے لیٹر، ملک ریاض کو فرق پڑنا ہے؟ فرق تو پڑے گا عام قوم کو، عام عوام کو۔ آپ اس کو، یہی کمپیریزن ہے۔ امریکہ میں مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کینیڈا میں فرق نہیں پڑتا، ترکی میں نہیں پڑتا، بھارت میں اتنا نہیں پڑتا، بھارت میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں پڑتا، اتنا نہیں پڑتا کیونکہ فرق بہت زیادہ ہے نا۔ باقی امریکہ دے نال تسی سانوں جناب بٹھا کے آپ مثالیں دے رہے ہیں، تو یہ کمپیریزن بالکل 2 نمبری ہے، غلط ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے زخموں کے اوپر بیٹھ کے نمک چھڑکنے والی بات ہے کہ پھر تسی امریکہ ڈر جاؤ، اس کا مطلب یہی ہے۔ مطلب کیا ہے یار، مطلب اتنی 2 نمبری۔ تو بیسکلی یہ سارے کا سارا، اور پھر پیکا کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ یہ ذاتیہ ظاہرہ ہے کہ ہم خلاف نہیں ہیں۔ میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل اس میں لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ صحافی جو ہے نا، ان کے اوپر یہ والا مسئلہ جو مطلب یہ صرف صحافیوں کا کیس نہیں ہے، یہ عام عوام کا کیس ہے۔ دیکھیں پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے جو وہ بھی چیخ رہا ہے یہ پیکا کے اوپر، وہ کنٹرولڈ ہے۔ آپ اس کی مثال یہ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر سنائی جاتی ہے نیشنل میڈیا کے اوپر، اور آگے سے بھی دکھا رہے ہیں، پیچھے سے بھی دکھا رہے ہیں، کراؤڈ بھی دکھا رہے ہیں، دکانیں دکھا رہے ہیں، مارکیٹیں دکھا رہے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی طریقے پاکستان کا نیشنل میڈیا ثابت کر دے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ میں لوگ نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی، اسد عمر علی جو ہے زیدی، وہ ایک مارچ لے کے نکلے ہوئے ریلی، اور اس کی جناب ہر بندے کی تقریر بھی سنائی جاتی ہے اور کراؤڈ نہیں دکھایا جاتا کیونکہ خالی کرسیاں ہیں۔ تو یہ ہے کنٹرولڈ میڈیا۔ اب اس کو تو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن یہ جو میں آپ سے مخاطب ہوں جو عمران خان صاحب کی بات کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے، نیشنل میڈیا کی اکثریت یہی ہے نا جی، وہ تو کچھ درباری ہیں نا، وہ چنیدہ ہیں اور وہ چند ہیں، باقی تو اکثریت جو ہے وہ تو میرا سینہ کو بھی کر رہی ہے، وہ آپ کو خبریں پہنچا رہی ہے اور جو اصل چیزیں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ اس کو بھی لگام ڈالنا چاہتے ہیں، یہ اس کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کی حکومتیں چلتی رہیں، ان کے اوپر کوئی سوال نہ کرے، اور یہ بار بار اپنی اہلیہ کا حوالہ دیتے ہیں، اور پھر یہ میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے۔ مطلب پھر یہ اہلیہ کہ جی وہ سیاست میں تھوڑی ہیں، وہ یہ بھئی وہ سیاست میں نہ ہوں لیکن وہ انتظامی معاملات میں تو ان کا نام ہر دوسرے دن بج رہا ہوتا ہے۔ وہ خود سرکاری سطح کے اوپر سرکاری پروٹوکول کے میں وہ یہاں پر لاہور میں دورے کر رہی ہوتی ہیں ہر دوسرے تیسرے ہفتے، کبھی وہ پناہ گاہوں میں جا رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ پاگل خانے جا رہی ہوتی ہیں، یا وہ ذہنی امراض کا جو ہاسپٹل ہے وہ پاگل خانہ، مجھے کسی نے کہا تھا اس کو پاگل خانہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ تو ذہنی امراض کے ہاسپٹل جا رہی ہیں۔ منشیات کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی جگہ پر ہوتے ہیں جو جن کا علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا بہرحال تو جب وہ جناب کوئی یونیورسٹیاں بنوا رہی ہیں، کوئی وہ
روحانیت والی سینٹرز بنا رہی ہیں، اس طرح کے وہ کام کر رہی ہیں، تو وہ آ تو گئی، ریاستی امور میں مداخلت تو آ گئی ان کی. اور پھر جو ان کے اوپر ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاک پتن کا ڈی پی او کس نے چینج کروایا تھا، کس طرح چینج ہوا تھا، ان کے سابقہ میاں فون اٹھا کے اگر باتیں کر رہے ہیں حضور اعلیٰ، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ وہ خود افسروں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں یہ کیوں ہو رہا ہے، ہماری حکومت ہماری حکومت ہماری حکومت. اور ان کے وہ جو ہے وہ کوئی ہیں فرخ یا گجر کوئی اس طرح کر کے، وہ پنجاب کی انتظامیہ کے اوپر ان کا ایک علیحدہ سے ٹیرر ہے. وہ خبریں آئی تھیں، پاک پتن کے ڈی پی او کو لائن حاضر کیا ہوا تھا وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں. وہ اقبال گجر صاحب کے بیٹے ہیں، میں بھول رہا ہوں، وہ مطلب ان کی ایک دوست کے میاں ہیں. تو مطلب اب یہ لوگ باتیں تو کریں گے، پھر لوگ تو پھر سوال اٹھائیں گے. حضور اعلیٰ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو وہ تو وہ تو وہ. دیکھیں یہ بات سمپل اور سادہ سی ہے، جو عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب کو سمجھ آج تک نہیں آئی. آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی سی عوام کو ہڈی ڈال دوں گا، میں 10 روپے پٹرول سستا، اور جناب وہ فراڈ کر لوں گا کہ جناب کے 5 روپے بجلی سستی. تو جناب وہ ان کی اپوزیشن کی تحریکوں میں اور ان کی ریلیوں سے اور ان کے مارچوں سے جو ہے وہ جان نکل جائے گی، اس کی پھونک نکل جائے گی. سر پاکستان کا مسئلہ صرف ایک ہے، لا انفورسمنٹ. اور یہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آج نہیں تو کل یہ کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب یہ لا انفورس نہیں کر سکے، اور لا انفورس کرنے کا پہلا فارمولہ ہے کہ وہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کرنا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فاطمہ کوئی بھی ہوتی، میری بیٹی ہوتی ہے کوئی بھی، اگر وہ اس چوری میں ہوتی تو ہاتھ کٹتے. تو قانون تو بھائی لگتا ہے، قانون تو گھر پہ لگانا پڑتا ہے. اور خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ خان صاحب نے اپنا نجائز تعمیرات جو تھی اپنے گھر کی بنی گالا کی، ان کو لیگل کروا لیا، اور پوری ریاستی مشینری ان کے ساتھ تھی. اب ریاستی مشینری ان کے ساتھ نہیں تو اسی کی کریے پائے. ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں بتایا جائے ہمارا کیا قصور ہے. تو اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آواز دبا کے جو ہے وہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. پچھلی یہ جو زرداری صاحب کی نا جی شہباز شریف کی جو گورنمنٹ تھی، اس میں ان کی بیٹی کا یہ ایک بیکری کے اوپر پھڈا ہوا تھا. ان کے داماد وہ عمران پتہ نہیں وہ جو بھی معاملہ تھا، وہ انہوں نے کوئی کام غلط کیا تھا، میڈیا پر آ گیا، اور پھر چاہتے نہ چاہتے میں کہوں گا کہ یہ جو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ ہے، یہ خود کو اوپر سمجھتی ہے عام عوام کے. یہ اپنے آپ کو واقعی ایلیٹ ہے، یہ اپنے آپ کو قانون سے مبرہ سمجھتے ہیں، لیکن چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جو داماد ہیں ان کو ہتھکڑیاں لگوانی پڑی تھی شہباز شریف صاحب کو، دکھاوے کے لیے. صحیح عمران خان صاحب تو دکھاوے کے لیے بھی نہیں کچھ کر سکے. نہ اپنی بہن کو NOC، مطلب جی کہ وہ مشینہ علی سرکار، اللہ خیر صلی اللہ. اور پھر وہ کیا ہے کہ جی کہ ان کے جو قریبی بندہ ہوتا ہے وہ کسی غبن میں وہ شریک ہوتا ہے، دوائیوں والا، وہ بابر صاحب وہ تیل والے. تو یہ لوگ تو پھر باتیں کریں گے. اب آپ ان کو فیک نیوز کا نام دیں یا آپ کسی اور نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی آواز بند کرنا چاہیں، تو یہ آواز بند نہیں ہو سکتی. کبھی قلم کو بھی ہتھکڑی لگی ہے، کبھی کسی زبان پہ بھی پہرے بیٹھے ہیں. سر کیسی گلاں کر دے ہو، عجیب بات کرتے ہو، دل دکھانے والی بات کرتے ہو. وہ کیا انسان سے ڈرتے ہو؟ انسان تو ہم بھی ہیں. وہ ایک پوری کی پوری ایک نظم ہے، پھر کبھی آپ کو سناؤں گا، کیونکہ چونکہ ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا، جذباتی ماحول ہو گیا تھا. تو خان صاحب بچنے والے نہیں ہیں، جتنی مرضی نیاز بن لو سر، اس طرح نہیں بچتے ہوتی کچھ کرنا پڑتا ہے. اب کرنے کا ٹائم گزر چکا ہے. سکون کرو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.